सूरत अल-फज्र ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू और 30 आयात हैं। तरतीब मुसफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 89, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 10 है। इसका नाम अल-फज्र इसकी पहली आयत से लिया गया है। इब्तदाई आयात में कुफ़ार पर अज़ाब की यकीनी होने के मुतालिक फजर की और ज़ुल्हज्जा की 10 रातों की और जुफ्त और ताक की कसम खाकर फरमाया गया कि कुफ़ार को अज़ाब ज़रूर ज़रूर दिया जाएगा। और आयत नंबर 17 में तंबीह की जा रही है कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और एक दूसरे को तरगीब नहीं देते कि यतीमों को खाना खिलाए। और इरशाद फरमाया गया माल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसके बाद फरमाया गया कि आखिरत में जब इंसान को उस माल की नापायदारी का एहसास होगा तो उस वक्त इंसान पछताएगा, लेकिन उस वक्त किसी किस्म का पछतावा काम नहीं आएगा। और आखिर में इरशाद फरमाया गया कि नफ्स मुतमइन्ना या आला दर्जे का ईमान के हामिलीन का वफ़ात के वक्त एजाज़ और इकराम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। आगे सूरत बलद है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू जबकि 20 आयात और तरतीब मुसफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 90 और तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 25 है। इस सूरत का नाम अल-बलद इसकी पहली आयत से लिया गया है। इसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और जलालत का बयान फरमाया गया है। इसमें उस शहर की कसम के मुतालिक इरशाद फरमाया गया और इरशाद फरमाया गया कि इसलिए कसम खाई गई क्योंकि आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा है। और इरशाद फरमाया गया कि हमने इंसान को देखने के लिए 2 आँखें, बोलने के लिए ज़ुबान, होंठ अता फरमाए और नेकी और बदी का शऊर भी अता फरमाया है। और भूखे लोगों, मिस्कीनों, यतीमों और क़राबतदारों को खाना खिलाने की तरगीब भी इस सूरत में दी गई है। इसके बाद सूरत शम्स ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू 15 आयात हैं। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 51वीं सूरत जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरत का नंबर 26 है। इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत से लिया गया है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के नफ्स समेत 7 चीज़ों की कसम खाई और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हर इंसान को नेकी और बदी में तमीज़ का शऊर और इल्हाम कर दिया है। और इरशाद फरमाया सो जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो कामयाब हुआ और जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर लिया वो नाकाम और नामुराद हुआ। आखिर सूरत में इरशाद फरमाया गया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का और उनकी ऊँटनी का कि उनकी ऊँटनी की पूँछें काटी गईं और उन पर जिन्होंने काटी उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब का भी इस सूरत में जिक्र किया गया है। सूरतुल लैल आगे है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू 21 आयात है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 92 है और जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 9 है। इस सूरत का नाम अल-लैल इसकी पहली आयत से लिया गया है। इस सूरत में इरशाद फरमाया जा रहा है कि इंसान की जद्दोजहद 2 मुख्तलिफ सिमतों में हमेशा जारी रहती है। एक तबका मुत्तक़ियों का है जो अल्लाह के अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें माल अता किया तो अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। और दूसरा उन लोगों का तबका है जो जिनको माल मिलता है तो उनमें वो लोग बुख्ल भी करते हैं और दौलत के फरावानी में मस्त हो जाते हैं, उसकी मोहब्बत में मस्त हो जाते हैं और अल्लाह की जो अदा करदा नेमतें हैं उन पर शुक्र भी अदा नहीं करते। और फरमाया गया कि अल्लाह मुत्तक़ियों के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है जबकि दुनियादारों के लिए मुश्किल कर देता है। आगे सूरत दुहा है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू 11 आयात है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से इस सूरत का नंबर 93 है जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 11 है। इसका नाम दुहा इसकी पहली आयत से लिया गया है। इस सूरत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को बयान फरमाया गया है। कुफ़ार ने जब कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया है और उनसे नाराज़ हो गया है तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके रब ने न छोड़ा है न आपसे नाराज़ हुआ है। आपकी हर आने वाली साथ पहली वाली साथ से बेहतर है। अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इस सूरत में यतीमों पर गुस्सा करने से मना किया गया और ये भी इरशाद फरमाया जा रहा है कि सवाल करने वालों को झिड़का न करो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर तहदीस नेमत का जिक्र भी किया गया है। आगे सूरतुल इंशिराह है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रकू 8 आयात है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 84वीं सूरत जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरत का नंबर 12 है। इस सूरत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरह सदर का जिक्र किया गया। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि जब कुफ़ार मुशरिकीन की तान व तशनी और दिल आज़ार बातों से आपका सीना तंग हो जाता था, रब्बुल आलमीन ने आपका सीना खोल दिया, यानी अज़ीमत और इस्तक़ामत की नेमत से आपको नवाजा गया। ये यहाँ पर शरह सदर से मुराद शक़्क़ सदर है और इसमें रिफ़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को जिक्र किया गया है और इरशाद फरमाया कि हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है।
اور ارشاد فرمایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آخر میں عبادات کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آگے سورت 3 ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کا 1 رکوع جبکہ 8 آیات ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس سورت کا نمبر 95 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 28 ہے۔ اس سورت کا نام التین اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا گیا کہ پھر اس کو مومنین صالحین کے علاوہ سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب، عزت و شرف کا اور مدار انسان کی ظاہر شکل و صورت پر نہیں ہے بلکہ ایمان پر ہے۔ آگے سورت علق ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کا 1 رکوع 19 آیات ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس سورت کا نمبر 96 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پہلا ہے۔ اس سورت سے وحی کا آغاز ہوا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورت میں انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو ضعف سے قوت کی طرف منتقل فرمایا ہے، اور اس میں قرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور فرمایا گیا کہ اپنے مال و دولت میں پر تکبر کرتا ہے۔ اس صورت میں ابو جہل کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ آگے سورت القدر ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 5 آیات ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے 97ویں سورت جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 25 ہے۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے، اسے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا، اور اس رات میں فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورت البینہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کا 1 رکوع 8 آیات ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس سورت کا نمبر 98 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 100 ہے۔ اس سورت کا نام البینہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے بہت صاف اور واضح۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کے مذاہب باطلہ کا بطلان کیا ہے، اور ان باطل مذاہب کو چھوڑنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہی دین مستقیم ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک کفار کو بدترین مخلوق اور مومنین کو بہترین گروہ فرمایا گیا ہے۔ اور سورت زلزال یہ مدنی سورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 8 آیات ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس سورت کا نمبر 99 ہے جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 93 ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن زمین پر شدید زلزلہ آئے گا، زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے راز اگل دے گی۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کرے گی، اور تمام مخلوق حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ہر ایک اپنی معمولی نیکی اور بدی کا انجام دیکھ لے گا۔ آگے سورت العادیات ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 11 آیات ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس سورت کا نمبر 100 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 14 ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جب مجاہدین کے گھوڑوں کا یہ مقام ہے تو وہ مجاہد جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ان مجاہدین کا مقام کیا ہوگا۔ اور انسان کی مال سے محبت اور اس کی ناشکری کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورت القاریہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 11 آیات ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ اس صورت نمبر 101 ہے جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت نمبر 30 ہے۔ اس صورت کا نام القاریہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور میزان و حساب کتاب اور جزا سزا کا بھی بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ آگے سورت تقاصر ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کا 1 رکوع 8 آیات ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 102 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 16 ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس سورت میں فرمایا گیا کہ انسان کو مال کی محبت نے اور زیادہ جمع کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا ہے، اور فرمایا گیا کہ اللہ سے وہ لوگ غافل ہو گئے ہیں، اور انہیں معلوم تب ہوگا جب یہ قبروں میں جا پہنچیں گے، اور انہیں وہیں عین الیقین ہوگا۔
اس کے بعد سورۃ العصر ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 3 آیات ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 103، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 13 ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ اسلام کی بنیادی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہے۔ آگے سورۃ الہمزہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 9 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 104، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 32 ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے طعنہ زنی، عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں مبتلا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی دولت پہ ناز کرتا ہے۔ ان کا انجام فرمایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہوگی جو چور چور انسان کو کر دے گی۔ اور آگے سورۃ الفیل ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 5 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر 105 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 19 ہے۔ اس صورت میں اصحاب الفیل کا ذکر کیا گیا کہ یعنی ہاتھی والے لوگ، اس سے مراد یمن کا بادشاہ اور ابرہہ کا لشکر ہے۔ یہ لوگ معاذ اللہ بیت اللہ کے مسمار کرنے کی مذموم عزائم سے آئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں پھینک پھینک کر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ صورت کعبۃ اللہ کی فضیلت، بزرگی اور عظمت کی شان کا مظہر ہے۔ آگے صورت قریش ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 4 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 106 اور جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 29 ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام قریش رکھا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ تم اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں احترام کا مقام حاصل ہوا ہے۔ آگے سورۃ الماعون ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 7 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 107، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 17 ہے۔ اس صورت میں معون یعنی روزمرہ استعمال کی معمولی چیزیں منع نہ کرنے کا بیان ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نمبر معون نام رکھا گیا۔ اس صورت میں نمازوں میں غفلت اور تمام عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ آگے سورۃ الکوثر ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 3 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 108، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 15 ہے۔ اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیے جانے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام کوثر رکھا گیا، جس سے مراد خیر کثیر ہے، جس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے، جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر پیاسے لوگوں کو سیراب فرمائیں گے۔ اس صورت میں نماز ادا کرنے اور قربانی ادا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نصر رہیں گے، اور یہ وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء و بلغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس مقابلے میں کلام بنا کر نہ لا سکے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 6 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 109، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 18 ہے۔ اس صورت میں کفار مکہ کو الکافرون سے خطاب کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام الکافرون رکھا گیا۔ اس صورت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق و باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ آگے سورۃ نصر ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 3 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 110 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 114 ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، یہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان فرمائی جائے، اور آخر میں اس صورت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے استغفار بھی طلب کیا جائے۔ آگے سورۃ لہب ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 5 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 111 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 6 ہے۔ اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام لہب رکھا گیا۔ اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کا اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے۔ ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کے انجام کا بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 4 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 112،
جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 22 ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی توحید خالص کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ ابنیت اور ابوت کی نسبت سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آگے سورۃ الفلق، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 5 آیات ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 113، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو تعلیم فرمائی کہ اس کی مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے سورۃ الناس یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور اس کی 6 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 114، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 21 ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ الناس یہ لفظ اس صورت میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں پلٹ پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ رب العالمین نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ آج قرآن کی 30 پاروں کی تلخیص کا اختتام ہوا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے اپنے کلام مجید کی اس خدمت کی سعادت بخشی ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب پر قرآن کی سمجھنے کی راہیں اور زیادہ کھول دے، اور زیادہ واضح فرما دے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے